एपिसोड 33। अब से पहर ढलने लगी थी। सलोनी खाने के बर्तन समेटने लगी। उसने खाना बनाने में जितनी मेहनत और खुशौकी का मुजाहरा किया था, शायद हम पूरी तरह उसकी दाद नहीं दे सके थे। मेन्यू बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, इतने कम वक्त में यह मुमकिन भी ना होता, मगर उसने अपने हाथ के जायके का सबूत फराहम कर दिया था। हम अपने अपने मसाइल में जहनी तौर पर इतने उलझे हुए थे कि हमने खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाया था, उससे लुत्फानंदोज होने के लिए नहीं। बहुत कम वक्त में सलोनी ने मुझ पर साबित कर दिया था कि खुदा ने उसे हुस्न का शाहकार चाहे ना बनाया हो, मगर एक मुकम्मल औरत जरूर बना दिया था, जो किसी भी मर्द का दिल जीतना जानती थी। उसने जाते जाते पूछा, सर शाम को क्या बनाऊं? सलोनी, जब इतना कुछ मौजूद है तो रात की फिक्र क्यों? उसने रुक रुक के कहा, ऐसा लगा मुझे कि आपको खाना पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा खाने का शौक है और आम हालात में यही खाना शायद मैं अकेले साफ कर देता, लेकिन हम पर दूसरी फिक्रें सवार थी। हम खाने से इंसाफ नहीं कर पाए। ये जायका शायद मेरी मां के हाथ में था, मगर उसे गुजरे बरसों हो गए। आप अपनी मिसेस के सामने भी ऐसा कह सकते हैं। उसका चेहरा खिल उठा। कलमा हक तो मैं सरेदार भी कहूंगा। जब मिसेस होगी कोई तो वो भी सुनेगी। मैं जरा अपने दीवाने को भी देख लूं। वो हंसी और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अकबर के कमरे का दरवाजा खोला और लाइट ऑन कर दी। उसे होश आ चुका था, लेकिन उसकी दीवानगी बरकरार थी। वो खुद को आजाद कराने के लिए लाहासिल जद्दोजहद कर रहा था। मुझे देखते उसने फिर वही बकवास शुरू कर दी। लायानी अल्फाज के जादुई मंत्र, बद्दुआएं, कोसने और साथ ही गालियां। मैं कुछ फासले पर खड़ा सुनता रहा। मुझे यकीन आने लगा था कि उसका दिमाग वाकई उलट गया है। ये एक और आजमाइश थी। चंद मिनट बाद वो हाँप कर साकित और खामोश हुआ तो मैंने पूछा, अकबर भूख लगी है तो मैं खाना लाकर दूं? वो चिल्लाने लगा, आखिर तू क्या समझता है मुझे? मैं पत्थर का बना हुआ हूं, मुझे भूखा मारना चाहता है? उसने अल्फाज के दौरान भी गालियां बकी। खाना तुम खुद खाओगे अपने हाथों से, और अगर तुमने खाना फेंका तो समझ लेना कि वो आखिरी ताम था जिंदगी का। मैंने सख्त लहजे में कहा और दरवाजे को लॉक करके किचन तक गया। सलोनी ने खाना मुझे एक ट्रे में लगा दिया, जिसमें सिर्फ रोटियां थी और एक सालन। पानी के ग्लास रख के मैं वापस अकबर के पास गया और ट्रे उसके करीब रख दी। जब मैंने उसके हाथ खोले तो इस बात के लिए तैयार था कि खाने पर टूटने के बजाय वो मुझ पर टूट पड़े, लेकिन उसने ये हिमाकत नहीं की। इससे मेरा शक फिर कवी हो गया। उसे अंदाजा था कि ऐसी हरकत का क्या अंजाम हो सकता है। इस शक को मजीद तकवीत मिली जब उसने ट्रे साफ कर दी और पानी का ग्लास हलक से उतारने के बाद खाली ग्लास मुझ पर खींच के नहीं मारा। मैंने उसके हाथ फिर पीछे बांधे तो उसका जुनून औद कर आया और वो मुझे और अनवर को गालियां देने लगा। गलाजत मुंह से उगलने के मामले में उसके जहन की तख्लीकी सलाहियत और उसकी जुबान की फसाहत दोनों को कमाल हासिल था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं रहा था तो मुश्तैल खाक होता। शाम तक मैं सोने जागने की कैफियत में लेटा रहा और अपने माजी से ज्यादा मुस्तकबिल के मसाइल और इम्कानात ने मुझे बेचैन रखा। ना जाने क्यों आज फिर नौरीन मेरे ख्यालों पर काबिज रही। वो बार बार मेरे सामने आ जाती थी और पूछती थी, क्या मुझसे ज्यादा अहम ये मसले हैं जिनमें तुम खुद को उलझा रहे हो? सलोनी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं उठ बैठा। आ जाओ सलोनी, मैं सो नहीं रहा था। मैं यही पूछने के लिए आई थी सर कि क्या कॉफी ले आऊं? वो पलट गई, लेकिन मैं उसे देखता रहा। अब वो रात तक फारिग थी, चनाचे उसने लिबास बदल लिया था और एक सादा सिल्क की साड़ी बड़े सनसनीखेज अंदाज में बांध ली थी। उसने बालों को नए अंदाज में तरतीब दिया था और लिबास की मुनासिबत से झिलमिलाते आवेजे पहन लिए थे। जब वो कॉफी लाई तो मैंने उसे साथ बिठा लिया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ आते वक्त तुमने इतना असबाब क्यों साथ लिया था? तुम्हें तो खादमा के तौर पर बुलाया गया था ना? वो उदासी से मुस्कुरा दी, लेकिन यहाँ मेरी कदर हुई। सामान ज्यादा तो नहीं, बस जरूरत के साथ मैंने शौक को नजरअंदाज नहीं किया था। आपकी तारीफ का शुक्रिया सर। तुम्हारी जिंदगी गुजारने का जो अंदाज रहा यहाँ आने तक, क्या तुम्हें पसंद था? क्या तुम उससे खुश और मुतमईन हो? आई एम सॉरी सर, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं? क्या कभी मैंने अपने इख्तियार से जिंदगी गुजारी है, या आपने और अनवर साहब ने? नहीं, मेरा सवाल वाकई गलत था। जब आप सो रहे थे तो चौधरी अनवर का फोन आया था, डॉक्टर मगरिब के बाद आएगा, रंगीला के साथ। मुझे कुछ रंगीला के बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं सर, वो तो देखने की चीज है। उसका नाम ऐसे ही तो रंगीला नहीं हो गया। वो हंसी। असल नाम क्या था? माँ बाप ने तो मुश्ताक अहमद रखा था। कॉलेज में उल्टे सीधे शेर पढ़ने और बनाने लगा तो अपने नाम के साथ दीवाना का इजाफा कर लिया। मुश्ताक अहमद दीवाना बनता था MAD मैड यानी दीवाना। कॉलेज तक पढ़ा उसने और टैक्सी चलाता रहा।
ٹیکسی سے تو روزی کمانے میں حق حلال کی کمائی تھی سر. بی اے ایم اے کر کے بھی بیکار پھرنے اور دھکے کھانے سے محنت مزدوری بہتر ہے. کالج تک پڑھا اس نے اور ٹیکسی چلاتا رہا. ٹیکسی اسے میں نے خرید کر دی تھی اور وہ صبح سے شام تک مسافر ڈھوتا تھا. اس نے بی اے میں فیل ہو کے کالج چھوڑ دیا تھا. اکیلی ماں نے اسے روایتی طریقے سے برتن کپڑے دھو کے اپنی کمائی سے پڑھایا. اس کا باپ تھا. باپ کے بغیر بیٹا کہاں سے آتا. اس کی ماں کو اپنی محبت کے جال میں گرفتار کیا اور وہ بیچاری شادی کے آسروں پر ہی رہی. جیسے ہی اسے ماں بننے کی خبر ملی وہ بھاگ گیا اور پھر نہیں ملا. رنگیلا کو اس نے یہ سب نہیں بتایا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ جب وہ 1 سال کا تھا تو باپ حادثے میں مر گیا تھا. ماں نے اسے یہی بتایا تھا اور اچھا کیا تھا. وہ کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوا. ماں کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا بی اے کر لے، لیکن بدقسمتی دیکھیے، وہ بی اے کے آخری سال میں تھا جب ماں کو بریسٹ کینسر ہوا. اسے کون بتاتا کہ یہ موذی مرض ہے، اور بتا دیتا تو وہ علاج کہاں سے کراتی. بیٹے کے بی اے پاس کرنے سے پہلے ہی وہ مر گئی. اب آپ اسے غلطی کہیں یا ظلم، مگر اس نے تو اپنے ضمیر پر سے گناہ کا بوجھ اتارا تھا. اس نے بیٹے کو حقیقت بتا دی. سیدھی سادی جاہل عورت یہ 12 گنا لے کر قبر میں اترنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سچ نے رنگیلا کو مار دیا. وہ خود اپنی نظروں میں رسوا ہو گیا. اس نے کالج چھوڑا اور نشہ کرنے لگا. ادھر سے ادھر بھٹکتا پھرا اور ملتان میں ایک مزار پر جا کر پڑ گیا، فقیروں اور ملنگوں کی صحبت میں. پھر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا، یا اس کے اندر کی آواز نے اسے بیدار کیا. اس نے ماں کو دیکھا جو اس سے سخت خفا تھی کہ اس نے بھولے بسرے ماضی کی بات پر اس کی آخری بات کو فراموش کر دیا. ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ بی اے ضرور کرنا. بس وہیں سے اس کی زندگی نے رخ موڑا اور وہ واپس لاہور آ گیا. بی اے کا پرائیویٹ امتحان دیا اور 2 سال تک ادھر ادھر کے سب کام کیے. کسی دکان پر سیلز مین رہا، بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، پھر رکشہ چلانے لگا اور رفتہ رفتہ پھر پرانا والا رنگیلا بن گیا. جو اس کے رکشہ میں بیٹھتے تھے وہ باتوں کو بہت انجوائے کرتے تھے. رنگیلا وہ کیسے مشہور ہوا؟ باتوں سے یا لباس سے؟ لباس سے. اس نے اپنی مقبولیت سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. آپ کا مطلب ہے سر ناجائز فائدہ؟ جی، اس نے اٹھایا. اسی میں وہ مارا گیا. وہ ایک خاصی معزز نظر آنے والی لڑکی کو ہر روز سمناباد کے گھر سے چیرنگ کراس لاتا لے جاتا رہا. لڑکی نے بتایا تھا کہ وہ اسپتال میں نائٹ ڈیسک پر ریسیپشنسٹ ہے. وہ نائٹ ڈیوٹی ضرور دیتی تھی مگر کسی اسپتال میں نہیں. رنگیلا بری طرح اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ صبح ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اسے گھر واپس لے جانے کے لیے بھی آ سکتا ہے. لڑکی نے ٹالا کہ میری واپسی میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے. رنگیلا پر تو عشق کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا وہ اسپتال کے باہر انتظار کر لے گا. لڑکی سمجھ تو گئی تھی کہ رنگیلا اس پر مر مٹا ہے، مگر ایک رکشہ والا کی اوقاتی کیا تھی؟ وہ اس سے کیسے محبت کرتی؟ اسے تو وہ اپنی 1 رات تک نہ دیتی کیونکہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. رنگیلا اپنے پاگل پن میں یہ سراغ لگانے چل پڑا کہ وہ کس اسپتال میں ہے. چیرنگ کراس کے آس پاس تو ایسا کوئی بڑا اور مشہور اسپتال تھا بھی نہیں. اسی چکر میں اس لڑکی کی حقیقت سامنے آ گئی. پھر انجام کیا ہوا؟ کیا ہو سکتا تھا؟ جب حقیقت کا پتہ چل گیا تو اس لڑکی نے رنگیلا کو روک دیا. مگر وہ کہاں رکنے والا تھا؟ وہ اسی جنون کے ساتھ اپنی محبوبہ کی غلامی کرتا رہا. وہ لڑکی، تم نے ابھی تک اس کا نام نہیں لیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میں تھی؟ نہیں سر، اس کا نام شمی تھا. وہ عورت جیسی بھی تھی مگر عورت تھی. چاہا تو چاہے جانے کا جذبہ اس کے اندر بھی تھا. ہر رات کی چاہت سے الگ اسے بھی عشق کی دیوانگی والی چاہت کیسے متاثر نہ کرتی. اس نے رنگیلا کو قبول کر لیا، بلا نکاحی شوہر یا گھر والا یا محافظ، ساتھی یا غلام. ان کا بڑا عجیب رشتہ تھا. رنگیلا نے اسے بندہ بیدام بنا رکھا تھا اور وہ بھی کسی روایتی مشرقی بیوی کی طرح اس کی خدمت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کا غصہ برداشت کرتی تھی اور اس سے مار بھی کھاتی تھی. جب وہ نشے میں ہوتا تو اسے برا بھلا کہتا، سخت سستناتا تھا. کبھی چھوڑ کے چلا جاتا، کبھی وہ نکال باہر کرتی بے عزت کر کے. مگر اس کے بعد پھر وہی ایک کے بغیر دوسرا جیسے زندہ نہیں رہ سکتا. شاید یہ زندگی وہ دونوں ایسی گزار دیتے، لیکن شمی کا قتل ہو گیا. قتل ہو گیا؟ رنگیلا کے ہاتھوں؟ نہیں سر، تھا کوئی بدماش، ہسٹری شیٹر، گوال منڈی کا دادا کہلاتا تھا. وہ شمی کو گھر میں ڈالنا چاہتا تھا. کہتا تھا پیسہ جتنا چاہے لے لے، مگر تھا وہ شادی شدہ، بال بچوں والا. اور خود شمی آزاد تتلی رہنا پسند کرتی تھی. کسی کے پنجرے کی مینا نہیں بننا چاہتی تھی وہ. رنگیلا کو پتہ ہی نہ چلا. وہ دیوانہ وار ادھر ادھر شمی کو تلاش کرتا پھرا، تھانوں اور اسپتالوں میں بھی گیا. مایوس ہو کے اس نے سمجھ لیا تھا کہ شمی کسی کے ساتھ چلی گئی. پھر ایک تھانے میں اسے کسی نے بتایا کہ گوال منڈی کے دادا نے اسے مار دیا. یعنی ایک اور محبت کی کہانی ختم؟ نہیں، اس کا دی اینڈ یہ نہیں تھا.
رنگیلا فراق میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہو کے نہیں پھرا، اس نے انتقام لیا۔ گوال منڈی کے اس دادا کو تلاش کیا اور بہت عرصہ اس کے پیچھے پھرتا رہا۔ ایک تیز دھار خنجر ہمیشہ اس کے پاس ہوتا تھا۔ بالآخر ایک دن اسے موقع ملا۔ وہ دادا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا ڈرائیور کسی بیکری میں گیا تھا۔ رنگیلا نے اسے دیکھ لیا۔ رنگیلا کھڑکی کے پاس پہنچا اور اللہ کے نام پر ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگنے لگا۔ دادا نے اسے دینے کے لیے 10 کا نوٹ نکالا اور کھڑکی کا شیشہ نیچا کیا ہی تھا کہ خنجر اس کی گردن پر پھر گیا، یوں کہ خود دادا کو بھی پتہ نہ چلا ہوگا۔ اس کا سر شانوں پر سے لڑکنے سے پہلے رنگیلا غائب ہو گیا۔ شمی کے گھر تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ اسے ہر طرف شمی نظر آتی تھی۔ پھر وہ رکشہ چلانے لگا، مگر اپنا نہیں، دہاڑی پر کبھی کسی کا تو کبھی کسی کا۔ رات کو جہاں رکشہ کھڑا کرتا تھا وہیں پڑھ کے سو جاتا تھا۔ حوالے کی ضرورت اسے کبھی نہ پڑی۔ رکشہ والوں کی برادری اسے جانتی تھی۔ انتقام کی آگ بجھ گئی تو اس نے پھر اپنا پرانا رکشہ نکالا جو کہیں ڈھکا چھپا کھڑا تھا۔ دوبارہ اپنا وہی پرانا حلیہ اختیار کیا اور سڑک پر آ گیا۔ رکشہ برادری کے علاوہ پرانے شناساؤں نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ اس گوال منڈی کے دادا کے قتل کا معمہ آج تک حل نہ ہوا نہ ہوگا۔ آپ پولیس کو فون کر کے بتا دیں تو اور بات ہے۔ میں نے کہا، کیا اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی تم سب پر اعتماد کر لیتی ہو؟ سب کون؟ صرف اپنی بات کریں سر۔ چلو، مجھ پر کیوں اتنا بھروسہ تھا کہ تم نے خطرناک سچ مجھے بتا دیا؟ اسے کچھ اور نہ سمجھے سر، بیجا تعریف یا خوشامد۔ دراصل آپ کی ذات ہی اعتماد پیدا کرتی ہے۔ چودھری انور صاحب نے آپ پر کیوں اعتماد کیا؟ نہ وہ بے وقوف ہیں اور نہ آپ کے پرانے دوست۔ ریشم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بھی غلطی نہیں کی۔ تھینک یو۔ میں نے گھڑی دیکھی، رنگیلا اب تک آیا نہیں۔ شام تو ہو چکی ہے۔ ہو گئی ہوگی کوئی وجہ، رنگیلا نہیں آیا تو پتہ چل جائے گا۔ رنگیلا رکشہ پائلٹ سے ٹیکسی ڈرائیور بن گیا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ اس کی وجہ میں ہوں۔ تم نے بتایا تھا کہ ٹیکسی سے تم نے دلوائی تھی، تم سے کیسے ملا تھا وہ؟ جیسے شمی ملی تھی، لیکن بے حد ڈرامائی طریقے سے۔ ایک رات میں نے اپنی گاڑی ورک شاپ میں چھوڑی اور واپس گھر جانے کے لیے رکشہ کے انتظار میں کھڑی تھی کہ اس کا رکشہ سامنے سے گزرا۔ اس میں سواری بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے رکشہ روکا اور اتر کر میری طرف آیا۔ شمی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تو گھبرا گئی کہ یہ کون پاگل ہے۔ میں نے کہا، چلو دفع ہو جاؤ، میں شمی نہیں ہوں۔ مگر وہ میرے پیچھے آیا۔ مجھ سے جھوٹ بولا تھا اس تھانے دار نے۔ تم تو زندہ ہو، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے غصے سے کہا، جاتے ہوئے شور مچا کے لوگوں کو بلاؤں؟ مگر لوگوں کو بلانے سے پہلے رکشہ کی سواری اتر کے آ گئی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ رکشہ کہاں روک دیا۔ رنگیلا نے کہا، آپ دوسری سواری پکڑ لو، مجھے میری شمی مل گئی ہے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ اور گرم ہوا کہ یہاں مجھے دوسرا رکشہ کہاں ملے گا۔ ادھر میں نے کہا، تو کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میں شمی نہیں ہوں، میں تو خود یہاں کسی رکشہ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ رنگیلا واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، شمی، یہ رکشہ تمہارا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اتنی دیر میں 2-4 لوگ آ گئے اور میں نے کہا کہ میری جان چھڑاؤ۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے اور مارا بھی، مگر وہ چلاتا رہا کہ قسم خدا کی یہ میری شمی ہے۔ میں نے کہا، کوئی پولیس کو بلائے، میرا نام شمی نہیں ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ میں وہاں سے چل پڑی، مگر رنگیلا پھر میرے پیچھے آیا۔ میں سخت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے رکشے خالی نہیں تھے۔ ایک نے آواز لگائی کہ رنگیلا استاد کیا معاملہ ہے؟ دوسرا رک گیا۔ اس وقت تک 8-10 لوگ میری مدد کے لیے آ چکے تھے اور رنگیلا کو اچھی خاصی مار پڑ چکی تھی۔ اس رکشے والے نے رنگیلا کو بچایا اور پھر مجھے بتایا کہ نہ یہ پاگل ہے اور نہ خطرناک۔ اس نے محبوبہ تو نہیں کہا، یہ کہا کہ شمی اس کی بیوی تھی جو کئی مہینے پہلے غائب ہو گئی تھی اور یہ اسے آج تک ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ سارے شہر کے رکشہ والے جانتے ہیں اسے اور پولیس بھی۔ اس کی شمی کی 100% یہی صورت تھی۔ لوگ ہنسنے لگے، میں تماشا بن گئی۔ دوسرے رکشے والے نے کہا کہ بہن جی، آپ بے خوف ہو کر اس کے رکشہ میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کی خاطر جان تو دے سکتا ہے مگر آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ بس اس وقت جان چھڑانے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ رکشہ میں بیٹھ جاؤں۔ وہاں سے نکل کے میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا اور اس نے مجھے دروازے پر اتار دیا۔ میں نے کہا، دیکھو میں یہاں رہتی ہوں، اب تو یقین آ گیا نا کہ میں تمہاری شمی نہیں ہوں۔ پھر میں نے اسے کرائے کے پیسے دینے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ سخت صدمے کی کیفیت میں ہے۔ وہ رو رہا تھا، پیسے مجھ سے کیا لیتا؟ خود مجھے اس سے جذباتی ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا اندر آ جاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ شمی کون تھی؟ وہ سہر سطح سے اندر آ گیا اور گمسم بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے مزید وضاحت کی، دیکھو نہ یہ شمی کا گھر ہے نہ تمہارا، میری تصویریں دیکھو، اور بھی بہت سے ثبوت ہیں کہ میں سلونی ہوں۔
پھر میں نے اسے پانی پلایا اور اس کے لیے چائے بنائی. وہ واقعی معصوم اور بے ضرر تھا. آخر تمہاری بیوی غائب کیسے ہو گئی؟ وہ میری بیوی نہیں تھی. میں محبت کرتا تھا اس سے. کسی نے اسے قتل کر دیا. میں نے اس کے قاتل کو بھی مار دیا، مگر مجھے نہ شمی کی لاش ملی نہ قبر. میں آج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں. تم کو ایک نہیں 10 بندے بتائیں گے کہ تم وہی ہو. دیکھو یہ ہے اس کی تصویر. اس نے اپنے پرس میں سے کئی تصویریں نکالی اور میں واقعی دم بخود رہ گئی، کیونکہ واقعی وہ سب میری تصویریں تھیں. کسی ہمصورت کا مل جانا ایسا اتفاق ہے جس پر فلمی کہانیاں بہت ہیں. جڑواں کیسے ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ. رائٹ. لیکن ایسا کچھ عجیب لگتا ہے کہ ایک سے عشق ہو جائے تو دوسرے سے بھی ہو جائے. کہ ایک نہیں تو کیا ہوا، عشق دوسرے سے کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مصوری کا عظیم شاہکار صرف ایک ہوتا ہے. مونا لیزا کی لازوال مسکراہٹ کو صرف ایک بار کینوس پر اتارا کیا. چودھری انور صاحب نے بتایا تھا کہ وہ مشہور آرٹ میوزیم لوور میں محفوظ ہے، مگر قدردان اس کے پرنٹ ہر جگہ بڑے شوق سے اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں. میں شمی کی نقش ثانی تھی. رنگیلا نے مجھ سے جو محبت کی وہ بھی ایسی ہی تھی، اصل محبت کا عکس. میں حیران رہ گیا. تم نے مجھے قائل کر لیا. کیا اس کے جذبات بھی اصل تھے یا نہیں؟ تم نے جان لیا تھا. میں نے اس کے جذبات کی قدر نہیں کی، مگر ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا. وہ مجھے شمی کے بارے میں بتاتا رہتا تھا اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے احساس رہتا تھا کہ میں شمی نہیں ہوں، سلونی ہوں. میں نے اس کی دل شکنی نہیں کی، اسے دھتکارا بھی نہیں. بس محبت دے دی اسے. وہ میں کسی کو بھی دے سکتی تھی. خود سلونی سے محبت کسی نے نہیں کی. تم نے اس سے رکشہ چھین کر اسے ٹیکسی دی. کیوں؟ وہ رکشہ اس کی شناخت تھا. شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سر. میں نے اپنی ضرورت دیکھی اور وہ مان گیا. کسی اور کے کہنے سے شاید وہ ایسا نہ کرتا. میں نے کہا کہ مجھے رکشہ میں پھرنا چیپ لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اور بے وجہ میری پبلسٹی بھی ہوتی ہے. میں کار خرید سکتی ہوں یا وہ ٹیکسی لے لے، دونوں کام ہو جائیں گے. اس کا روزگار بھی چلتا رہے گا اور میں اس کے ساتھ آ جا سکوں گی. 1 سال سے وہ میرے ساتھ ہے. دیکھا جائے تو مجرم میں ہوں. اس نے مسافر بٹھانے کا دھندا میرے کہنے پر چھوڑا اور مسافر نوازی میں لگ گیا. میں جہاں بھی اسے بھیجتی تھی وہ چلا جاتا تھا. ہم ایک ساتھ رہے. میں بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن یہ عشق تھا نہ مجبوری، نہ کاروبار نہ دوستی. ہم ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے. اب تمہیں چودھری انور نے بلایا ہے تو کیا تم اپنے ماضی سے کنارہ کش ہو جاؤ گی؟ میں اس پیشکش کو مسترد نہیں کر سکتی. اب اس لیے نہیں کہ مجھے چودھری انور سے زیادہ ملنے کی توقع ہے. جتنا میں کما رہی تھی اس سے زیادہ. پھر کس لیے؟ کیا انور تم سے محبت کرتا ہے؟ نہیں سر، میں ایسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتی. وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو اس کی وجوہات مختلف ہیں. بڑے چودھری بھی میرے قدردان ہی تھے، عاشق نہیں. لیکن انور صاحب زیادہ فراخ دل ہیں کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے عزت دی. میں بیٹی ہوں ایک میراثی کی اور اب تو بدنامی کا ہار بھی پہن چکی تھی. ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ کیا تم محبت کرتی ہو انور سے؟ اس کا رنگ پل بھر کے لیے بدلا. آئی ایم سوری سر، اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گی. رنگیلا نے اسے بروقت بچا لیا. اب رات ہو چکی تھی. ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس گھوم کر دروازے سے اندر آئیں. پھر رنگیلا نے خود ہی اتر کر گیٹ کھولا اور اس کی لشکاریں مارتی ٹیکسی اندر آ گئی. ایک دراز قد سوٹ میں ملبوس شخص بھاری سیاہ فریم کی اینک لگائے اور ڈاکٹروں کے روایتی انداز میں بیگ لیے میری طرف بڑھا. میں اسے ریسیو کرنے برآمدے تک آ گیا. مجھ سے ہاتھ ملا کر اس نے اپنا تعارف رسمی انداز میں ڈاکٹر شفیق الرحمان کی حیثیت سے کرایا. میں اسے اندر لے گیا. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے کہا، آپ مریض نہیں ہو سکتے. میں تیماردار ہوں، انور کا دوست. کیا انہوں نے آپ کو مریض اور مرض کے بارے میں بتا دیا ہے؟ جی ہاں، لیکن میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا. وہ انور کے چھوٹے بھائی ہیں چودھری اکبر علی. ان کا نروس بریک ڈاؤن کچھ پاگل پن کی شکل اختیار کر گیا ہے. شک یہ ہے کہ یہ پاگل پن مصنوعی ہے. انور صاحب نے کہا تھا کہ پاگل پن کی اصل وجہ آپ تفصیل سے بتائیں گے. انور آپ کا دوست ہے تو میں انور کا دوست ہوں. جب میں لندن سے FRCP کر رہا تھا نفسیاتی بیماریوں پر تو وہ بھی وہیں تھا اور فن تعمیر کی ڈگری لے رہا تھا. مزاج کا میں بھی سیلانی ہوں. ہم دنیا میں ساتھ بہت گھومے. اتفاق سے ہم ایک ساتھ ہی واپس بھی آئے. مجھے پریکٹس کرنا تھی، اسے جاگیر سنبھالنا تھی. دونوں کے والدین چاہتے تھے کہ ہم شادی کر لیں. میں انکار نہ کر سکا، اس نے کر دیا. پھر ظاہر ہے کہ ہماری مصروفیت کے دائرے الگ ہو گئے. اب اتنے عرصے بعد اس نے فون کیا اور کہا کہ ایک ٹیکسی والا تمہیں سیدھا بیمار تک پہنچا دے گا. یہ ذرا حیرانی کی بات تھی. وہ اپنی گاڑی بھیجتا ورنہ میں اپنی گاڑی پر آ جاتا. لیکن پھر اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی. شاید میں خود آتا تو بہت بھٹکتا. جب تک میں کافی پیوں آپ مجھے مریض اور مرض کے بارے میں بتائیں.
میں نے سلونی سے کافی لانے کو کہا اور ڈاکٹر کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اکبر نے کیا تھا۔ گزشتہ 1 سال میں انور کے ساتھ اکبر نے کیا سلوک کیا تھا اس کی خبر ڈاکٹر کو نہیں تھی۔ میں نے بھی بہتر سمجھا کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑوں۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ اکبر کو یہاں رکھنا مجبوری تھی اور وہ محض انور کو پریشان کر رہا ہے۔ پاگل پن کا یہ ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتا ہے، لیکن اصلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے تو پھر علاج کے بارے میں سوچا جائے گا۔ میں اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں اکبر بے دست پا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حقارت اور ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ کون پاگل کا بچہ ہے تیرے ساتھ؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر؟ شکل سے باراتی لگتا ہے، گلے میں باجے کی جگہ یارہ ڈال لیا ہے۔ میں دراصل پاگل خانے کا ڈاکٹر ہوں، تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اکبر کا رنگ متغیر ہوا۔ تو کیا لے جائے گا مجھے؟ تجھے لے جائے گا موت کا فرشتہ، تو بھی مرے گا تڑپ تڑپ کے لانتی، میرے پاس کالا جادو ہے۔ اس نے اوٹ پٹانگ الفاظ والا منتر پڑھنا شروع کیا اور ہم پر یوں پھینکتا رہا جیسے مٹھی بھر بھر کے ریت پھینک رہا ہو۔ ڈاکٹر اسے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے بولا، اس کی حالت تو بہت خراب ہے، علاج مشکل ہے۔ میں نے تشویش ظاہر کی، پھر کیا کیا جائے؟ پاگل کتے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ آپ اسے پکڑ کے رکھیں، میں زہر کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، بیچارہ بہت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ کا ڈرامہ یہ اثر ہوا۔ اکبر کا رنگ اڑ گیا، وہ بدحواسی میں چلایا، نہیں مت مارو مجھے، میں پاگل نہیں ہوں، خدا کی قسم۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبا لیا۔ ڈاکٹر نے اس کے سامنے کو انجیکشن بھرا۔ اکبر کی وہی حالت ہوئی جو پھانسی کے تختے پر لے جانے والے کی ہوتی ہے۔ وہ رونے اور گھگیانے لگا، خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، مجھے مت مارو، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا تمہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ چلو کلمہ پڑھ لو، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا رہے ہیں۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے اور چلانے لگا۔ میں اس کے جسم کی لرزش کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرا یہ خیال بھی درست ثابت ہوا کہ اس کا بول و براز خطا ہو جائے گا۔ ڈر مجھے یہ بھی تھا کہ کہیں خوف سے اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر قریب آتے آتے رک گیا۔ اس کو چھوڑ دیں، حقیقت تو معلوم ہو ہی گئی ہے۔